अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली, आज मैं आपके सामने 6 पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जल्दी जल्दी आज का रनडाउन मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक डेढ़ दिन पहले जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि खान साहब आधी रात को तकरीबन 2:30 बजे के करीब ज़मान पार्क से निकलकर शौकत खानम गए थे और उन्होंने ये बताया था कि उनको बेसिकली मैदे में दर्द है, लेकिन वो मैदे में दर्द नहीं थी, वो दर्द कहीं और थी। और उस दर्द का जो पोस्टमार्टम है आज के वीडियो में हम करेंगे। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई है अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ, तो वो मैंने आपको सुनवानी हुई है और उसके पीछे जो असल बात है, जो मुहर्रिकात हैं, वो आपको मेरे बताने हैं। और तीसरे नंबर पर आज मैंने आपके साथ बात करनी है कि हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के ऊपर एक कमेटी बनाई है और उसके नाम सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। चौथे नंबर पे जो पॉइंट मैंने आज आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया टीम इस वक्त जो प्रोपेगेंडा कर रही है, उसमें वो जो प्रोपेगेंडा है उसका जो फैक्ट चेक है वो मैं आपके सामने रखूंगी। क्योंकि जिन तस्वीर को वो वायरल करके आपको ये बताने की कोशिश करें, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एआई के थ्रू उन्होंने बनाई है। और वो क्या चीज़ है वो मैं आज आपके सामने रखूंगी। आज मैंने आपको एक खुशखबरी देनी है और वो खुशखबरी जो है वो ख्वाजा सराओं से रिलेटेड है। और थैंक गॉड कि हमारे मुल्क के अंदर जो एलजीबीटी का सिस्टम लाना चाह रहे थे, उसको कामयाब बनाना चाह रहे थे, उसको एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। और वो क्या खुशखबरी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जॉन बोल्टन जो है वो इमरान खान की हमायत में इतना खुल के सामने आ गया है कि वो पाकिस्तान को खुलेआम धमकियां दे रहा है। आखिर जॉन बोल्टन है कौन, मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी और सुन के आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये इंतहाई एक अफसोसनाक खबर है कि खान साहब जो हैं ये जूम के थ्रू बात कर रहे थे किसके साथ? अमरीकी कांग्रेस खातून है जी, मैक्सन मो, उनके साथ। और उनके साथ ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। और हमारी जो एजेंसीज है ना, वो ऐसे ही दुनिया में नंबर 1 नहीं है, वो हर चीज़ निकाल के रख देती हैं, हर एक का कच्चा चट्टा सामने रख देती हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये वही खान साहब हैं जो कहा करते थे एब्सोल्युटली नॉट, और हम अमेरिका के साथ कभी दोस्ती नहीं करेंगे और अमेरिका को अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार माना करते थे। आज वही खान साहब जो हैं वो अमरीकियों के रहमो करम पर अपने आप को समझ रहे हैं, अमरीकियों से वो मदद तलब कर रहे हैं। और ज़मीर फरोशी की हालत यहाँ तक है कि बहुत सारे मुल्क के राज फाश कर रहे हैं वो अमरीकियों के साथ मिलकर। और मुल्क के खिलाफ जो ये साजिशें इस वक्त चल रही हैं, हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो हक पे और सच पे है उसी को आप जो हैं वो फतह नसीब करें। और पाक फौज और उसकी क़यादत की हर्जा सराई करने में खान साहब बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। और ये सिलसिला अब से शुरू नहीं हुआ, ये 1 साल से सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा कि खान साहब को जब हुकूमत उनकी गई थी तो उसी वक्त जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, वो उस वक्त के जनरल बाजवा जो इमरान खान के जिगरी यार कभी किसी ज़माने में हुआ करते थे, उनके बारे में और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को लेकर बहुत ही गंदे प्लेकार्ड्स लेकर सड़कों पर आए थे। मेरा तो ये ज़ाती ख्याल है कि उसी वक्त उसका कलाकमा करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त खामोशी इख्तियार की गई। अब मैं आपको बता दूं कि जूम मीटिंग के दौरान इमरान खान ने क्या किया जी, कि इन्होंने अमरीकी खातून के आगे ना सिर्फ कशकोल फैलाया बल्कि झूठी तमहीद बांधते हुए उन्होंने बताया कि 90% नहीं बल्कि उन्होंने कहा 99%, 99% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो मेरे हक में है, वो मुझे वजीर आजम बनाना चाहते हैं। और अमरीकी खातून से फिर अचानक से उन्होंने इल्तिजाएं करना शुरू कर दी और सारा उन्होंने जो मलबा था तरीके अदम एतमाद की सियासी नाकामी का, वो उन्होंने किसके ऊपर डाल दिया? वो उन्होंने हमारे आर्मी चीफ के ऊपर डाल दिया, जो कि वो आर्मी चीफ का नाम जगह जगह लेते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि कभी खान साहब आते हैं सामने और आगे कहते हैं कि मैंने तो बाहर के ममालिक को इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने तो फौज की बड़ी इज्जत बनाई है। और फिर अचानक खान साहब जो हैं उनके जो ऑडियोज़ लीक होते हैं या वो इंटरनेशनल मीडिया को जैसे ही इंटरव्यू देते हैं उसमें फ़ौरन वो आर्मी चीफ के ऊपर जो है ना डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे जो दौर में बदतरीन मुआशी हालात रहे हैं, जो परफॉर्मेंस रही है, जो सब कुछ रहा है, वो सब कुछ जो किया है ना, कराया है, वो सब आर्मी चीफ की वजह से होता रहा। यानी खान साहब ने अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं आने दी। और उन्होंने ये भी दावा किया उसमें अमरीकी खातून के सामने कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, बल्कि पाकिस्तान के तो मकबूल तरीन लीडर हैं, यानी कि 99% अवाम जो है वो उनको पसंद करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये जो अमरीकी कांग्रेस की खातून है इनसे उन्होंने इल्तिजाएं करना शुरू कर दी और कहा कि मेरे हक में आप आवाज़ उठाएं। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस व्लॉग्स में बताया कि शहबाज गिल जो है वो पाकिस्तान आए थे, इन्होंने पाकिस्तान के एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया था, ये कहने के लिए कि हम जो अमेरिका के थ्रू अपनी लॉबिंग करवा रहे हैं वहाँ जाकर इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा करो। और उस दिन से जो शहबाज गिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं। और इसी तरह से इसी सिलसिले की एक कड़ी में इन्होंने ज़ल्मे खलील साहब भी इनके हक में जो है वो आवाज़ें उठा रहे हैं और ये भी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ना एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है।
اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہی خان صاحب ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوئے تھے اور آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ امریکیوں سے مدد کے طلبگار ہیں. سنیے ذرا خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے. ہیو اے لک. Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. جی تو آپ لوگوں نے سن لیا. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اطلاع آپ کو دینے جا رہی ہوں کہ مبینہ طور پہ میرے پاس یہ نیوز آئی ہے کہ حکومت نے جو آڈیو لیکس ہیں ان پہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور جن کے نام جو ہیں وہ آڈیو لیکس میں ہیں. اور جو نام ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس وقت 10 نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے مظاہر نقوی کا نام ہے، عابد زبیری کا نام ہے، تیسرے نمبر پہ پرویز الہی کا نام ہے، چوتھے نمبر پہ علی افضل صاحی، ثاقب نثار، خواجہ طارق رحیم، نجم ثاقب، عمران خان، مسرت چیمہ، اور سب سے لاسٹ میں ہے جی ساسوما. تو اب اس کے اوپر کمیٹی بن گئی ہے، اور جیسے ہی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو بڑوں کے جو مینار ہیں وہ اکھڑ جائیں گے. تو یہ خبر بھی آپ کو بتانا بہت ضروری تھی. اب ہم چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف. تیسری خبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو میں مان گئی کہ پروپیگنڈا کرنے میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ پہلے بھی پکڑے گئے ہیں، اور ابھی کی بار جناب وہ کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اب جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے تھرو اب یہ پکچرز بنا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے سارے املاک کو جلایا تھا تو انہوں نے کچھ اس طرح کی تصاویر کو پوسٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہماری لڑکیوں کے اوپر، ہماری خواتین کے اوپر ہمارے فوجی کس طرح سے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پوری جو بنائی گئی ہیں تصاویر، یہ ساری کی ساری عمران خان کے سوشل میڈیا سیل نے AI کے تھرو بنائی ہیں، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو بنائی ہیں. اور اب تک جو ہیں لوگ جو ہیں اسے لاکھوں میں دیکھ چکے ہیں، لوگ اسے لاکھوں میں شیئر کر چکے ہیں. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں یا ہمارے جو افواج ہیں یا ہمارے جو پولیس کے حضرات ہیں وہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جن جن لڑکیوں کی تصاویر کو پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کے آگے ڈٹ کے کھڑی ہیں، وہ سب آرٹیفیشل پکچرز ہیں. اس میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے جناب، اور انہوں نے اصل میں اس کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تصاویر جو ہیں یہ پروپیگنڈا ہیں، اور یہ غیر ملکی چینل جو ہے یہ فرانس کا چینل ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ یہ تصاویر ہی دراصل جھوٹی ہیں. جی تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ ہے جی خواجہ سراؤں سے ریلیٹڈ، جو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کی جو ہماری شرعی عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت، انہوں نے ٹرانسجینڈرز کو لے کر ایک بڑا بل پاس کیا ہے. اور تھینک گاڈ کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ سراؤں میں جو شیمیلز ہوتے ہیں ان میں اور ٹرانسجینڈرز میں فرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ فرق ہی نہیں پتہ ہوتا. دیکھیں، خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ مخنث ہوتے ہیں، یا خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کی جنس کے بارے میں آلریڈی ان کو پتہ ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں نا،
ان کی جنس بالکل صحیح ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اگر مرد مطلب میل ہوتے ہیں اور فیمیل ہوتے ہیں. اور ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی شادی ہو جائے تو ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم بھی بالکل ٹھیک اور صحت مند ہوتا ہے. دیکھ تو پھر ان لوگوں کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے اندر مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ ان کا دماغ جو ہے نا یہ نفسیاتی مریض کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنس کے اوپر ناشکرے ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مرد ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا آپریٹ کرا کے عورت بن جائیں، اگر عورت ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مرد بن جائیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے حوالے سے اب جو ہماری وفاقی شرعی عدالت ہے ان کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. پاکستان کے اندر یہ جو سلسلہ چل رہا تھا LGBT کے تھرو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت جو ہے نا کوئی بھی اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے اور اس کو لیگلائز کیا جائے. تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف جو ہے درخواست پہ قائم مقام چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین نے فیصلہ محفوظ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی دفعہ N32 کو خلاف شریعت قرار دیا. تھینک گاڈ انہوں نے کہا یہ شریعت کے خلاف ہے، اور فیصلے میں انہوں نے کہا کہ شریعت کسی کو بھی نامرد ہو کر جنسی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی مرد اپنے آپ کو عورت میں تبدیل کروا لے، عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو مرد میں تبدیل کرا لے. اور کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا، جنس وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت تھی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو موم بتی مافیا اور جتنے بھی LGBT کے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہم جنس پرستی کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو ناشکری کے اوپر اکساتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جنس دی ہے وہ جنس تمہاری ٹھیک نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو بدل لو، تو تھینک گاڈ یہی تو بات ہے. پاکستان کیوں کھٹکتا ہے باہر کی دنیا میں؟ اسی لیے کھٹکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی لوگوں کو عقل ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جان بولٹن، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ زلمے خلیل زاد کون ہے اور وہ کیوں خان صاحب کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے شہباز گل امریکیوں کے ساتھ مل کر لابنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ پروپیگنڈا جاری رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امریکی کانگریس کے 60 یہودی جو رکن پارلیمنٹ ہیں وہاں کے، ان کے تھرو خان صاحب نے ان سے سگنیچرز کروائے ہیں کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے. میری سمجھ سے باہر ہے یہ سارے یہودی خان صاحب کے حق میں کیوں اتنے زیادہ آگے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں جان بولٹن کی کہ آخر یہ جو جان بولٹن ہے یہ ہے کون اور یہ پاکستان کو کیا دھمکیاں دے رہا ہے. جی یہ جو جان بولٹن ہے اس نے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو یہ دھمکی دیا کہ اگر عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناروا سلوک کیا گیا تو یہ امریکہ پاکستان تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جان بولٹن ہے یہ سابق قومی سلامتی مشیر ہے وائٹ ہاؤس، اور یہ انتہائی کٹر قسم کا ایک یہودی ہے اور یہودی نظریات رکھنے والا یہ خان صاحب کا اسرائیلی دوست ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ CNN کے ساتھ جو ہے 6 جنوری 2021 کو جان بولٹن نے یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے کئی ملکوں میں بغاوتیں جو ہیں وہ کامیاب کروائی ہیں. زلمے خلیل زاد کا بھی یہی کام ہے، اور اس نے کہا کہ بہت ساری منتخب حکومتیں تبدیل کرنے میں بھی اس نے ان کی مدد کی ہے. جان بولٹن جو ہے یہ روس، ایران اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کا کٹر دشمن ہے، اور اپنے انٹرویوز کے اندر یہ برملا کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے دیگر ممالک میں بغاوتیں اور سازشیں کامیاب کروائی ہیں اس لیے ہم پاکستان کے اندر بھی کرائیں گے. اصل میں امریکہ کو پاکستان سے یہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان اب امریکہ کے رحم و کرم پر نہیں رہ رہا. یہی وجہ ہے کہ IMF نے ابھی تک پاکستان کو قرضہ نہیں دیا ہے، اور پاکستان نے بھی IMF کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے دینے ہیں دو، نہیں دینے تو نہ دو، کیونکہ پاکستان نے اپنا کیمپ جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ کر لیا ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور یہ جو رشیا اور چائنا ہے یہ ڈالرز میں ٹریڈ نہیں کریں گے بلکہ یہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے. اور یہی وہ بات ہے جو کھٹک رہی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک کے ابھی جو 58 ارب کے معاہدے ہوئے ہیں جو کہ سید عاصم منیر صاحب نے کیے ہیں اب دوبارہ سے ریگولیٹ، جسے خان صاحب نے اپنی حکومت میں بند کرا دیا تھا، اس کو ہر صورت سے بند کرانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ جو ہے اس وقت خان صاحب کی حمایت میں کھل کر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ PDM پوری جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو چاہے PMLN ہو، کوئی بھی پارٹیاں جو آئیں گی وہ اب سی پیک کو بند نہیں کروائیں گی. اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ خان صاحب کو لا کر دوبارہ سے سی پیک کے اوپر جو ہے وہ بندش لگوائیں. یہاں پر میں کوشش کروں گی کہ YouTube کی پالیسی کے اکارڈنگلی جان بولٹن کی جو ویڈیو بیان جو ہے وہ آپ کو سناؤں، اور BBC کے جو اسکرین شاٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں، اور جیو کی ایک خبر کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
تو جناب یہ تھی آج کی پانچوں خبریں، اور اب چلتے ہیں چھٹی اور سب سے لاسٹ خبر کی طرف۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو معدے میں تکلیف کی شکایت تھی، دراصل ان کو معدے میں تکلیف کی شکایت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کچھ خفیہ ملاقاتیں کرنی تھیں زمان پارک میں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کی وہ ملاقاتیں پاسبل نہیں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس گاڑی میں خان صاحب پرسوں نکلے ہیں وہ گاڑی بھی کس طرح کی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شر پسند خان صاحب نے اندر چھپائے ہوئے تھے تو اس میں سے 8 لوگوں کو انہوں نے مفرور کرایا تھا، جس کو کہ پنجاب پولیس نے پکڑ لیا تھا، اور ایک ویڈیو دکھا کر بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ شاید جیل کے اندر کچھ دوسری جیلوں کے اندر کچھ لوگ تھے، ان کو یہاں ٹھپے بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر کیس ڈالنے کے لیے انہوں نے ہمیں وہ 8 بندے ظاہر کر دیا ہے۔ تو وہ ویڈیو بالکل جھوٹی ہے، اس ویڈیو میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ 8 بندے وہ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پکڑا ہے حکومت پنجاب نے، جو ٹوٹل ملا کے زمان پارک سے نکلے ہیں، اور وہ 14 دہشت گرد ہیں ان کے اکارڈنگلی۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کچھ خفیہ ملاقاتیں کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن شاید خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ مارخور جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہر دوا اور ہر پھکی اور ان کے پاس ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے، وہ صرف خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ غلطیاں کریں اور ان کی غلطیوں سے ہم مزید چیزوں کو باہر نکالیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کے اندر خان صاحب نے ان کو اپنے گارڈز کا یونیفارم پہنا کے کچھ اس طرح سے شو کرایا کہ یہ تو میرے بندے ہیں، لیکن اصل میں ان کو وہاں سے غائب کروانا تھا، وہ ہاسپٹل سے پھر آگے کسی طریقے سے ان کو باہر نکالنا تھا۔ اور حسان نیازی اور خان صاحب کی بہنیں ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس لیے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی بھی صورت بشرا بی بی جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو خان صاحب کو اگر اپنی پنکی سے اتنا پیار ہے تو خان صاحب کو لوگوں کی جو مائیں جن کے بچوں کو اس وقت خان صاحب نے اکسا کے اس حالت تک پہنچا دیا کہ انہوں نے ہماری املاک کو جلا کے آج ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں، اور ملٹری جو کورٹس ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو خان صاحب کو کسی کے بچوں کا پھر خیال کیوں نہیں آیا؟ اپنی پنکی کا اتنا خیال تو دوسری پنکیوں کو آپ نے سڑکوں کے اوپر جا کے کھڑا کر دیا، دوسری پنکیوں کو آپ نے اے آئی کے تھرو جو ہے وہ بنا لیا، دوسروں کے بیٹوں کو آپ ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھے جناب آج کے 6 پوائنٹس۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد